नावल रखते दिल बांध लो, किस्त नंबर 6। अली की मारिया। 13 साल पहले वो ऑफिस में बैठा टेबल पर रखे पेंडुलम को बहुत गौर से देख रहा था। इसे अपनी उंगलियां जबनिश देखकर इसकी हरकत को नोट कर रहा था। उसकी आंखें गिर्दिश कर रही थी, पेंडुलम की हरकत के साथ साथ गिर्दिश कर रही थी। सॉरी अली, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा। वो सेलफोन हाथ में पकड़े ऑफिस में दाखिल हुई और अली के सामने प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठ गई थी। मैं स्कूल के राउंड पर थी, इसलिए तुम्हें इंतज़ार की ज़हमत। कोई बात नहीं शेरी, इसने जल्दी से सर हिला दिया था। शेरी वो इकरा की बहुत गहरी दोस्त थी। इकरा की मौत को 4 महीने हो गए थे। डिलीवरी के दौरान वो दम तोड़ गई थी। इसका बेटा बच गया था, अरहम अली। वो बेहद खूबसूरत गोल मटोल सा बच्चा था। इसके बार बार हकलाने पर अली चौंक गया। शेरी कुछ जानती थी जो बताना चाहती थी, लेकिन बताने से घबरा रही थी। क्या नसीम ने कुछ किया है? अली को फौरन शेरी के शोहर का ख्याल आया। इसे लगा शायद नसीम ने फिर से नशा करना शुरू कर दिया है। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। शेरी ने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया। दरअसल मुझे कुछ दिनों से एक स्टूडेंट की वजह से बहुत तशवीश हो रही है अली। कैसी तशवीश? अली चौंक उठा था। शेरी कुछ घबराई सी लगती थी। शायद ये सिर्फ मेरा वहम है अली, लेकिन वो अब टेक लगाकर आगे को हो गई थी। वो 2 क्लास में पढ़ती है, बहुत प्यारी और ज़हीन है। अभी कुछ अरसा पहले उसके वालिदैन का एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए। तब से उसकी परवरिश की जिम्मेदारी उसके अकलौते चचा ने ली है। वही इसके गार्डियन भी हैं और इसके चचा भी। पर वो बच्ची तब से बहुत घबराई हुई रहने लगी है अली, ना क्लास में ध्यान देती है ना किसी और चीज़ में। इसका स्कूल रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन कुछ अरसे से वो बिल्कुल नालायक हो गई है। इसके वालिदैन फौत हुए हैं शेरी, सदमा सबको होता है। अली आहिस्तगी से बोला था। हाँ लेकिन, शेरी उलझी दिखाई देती थी। मुझे पता है कुछ और मसला है। मैंने इससे कई बार वजह भी पूछी है। उसके मॉम डैड का उसके सामने जिक्र भी किया है। ये जज्बात हैं अली, तुम जब किसी ऐसे प्यारे का जिक्र उसके सामने करते हो जो ज़िंदा नहीं है तो उसे तकलीफ़ होती है, जैसे अभी भी तुम्हें हुई अली। लेकिन वो एक बार भी नहीं रोई, बस हक तक चुपचाप बैठी रही, जैसे वो इस दुनिया में हाजिर ही नहीं है। तुम मुझे साइकोलॉजी पढ़ा रही हो? अली बेसाख्ता मुस्कुरा दिया था और फिर संजीदा हो गया। साफ साफ कहो, तुम्हें क्या लगता है वो क्यों परेशान है? शेरी ने मध्यम लहजे में अपना खदशा जाहिर किया। वो एक बड़ा मसला था। अली को मुतवज्जा होना पड़ा। वो काफ़ी देर सोच में डूबा रहा। शेरी इसे सब बताती रही। वो बच्ची इस वक्त स्कूल में है? हाँ, क्या उसे बुलाऊं? शेरी ने फ़ौरन पूछा। ऐसे करो, मुझे उसकी एडमिशन और रिज़ल्ट फाइल दे दो। इसे बुलाओ और तुम चली जाओ। क्या मतलब चली जाऊं? शेरी ने नाकबू में चढ़ाई। ओहो, मेरा मतलब कुछ देर बाहर ही इंतज़ार करना, ऐसे कि बच्ची को शक ना गुजरे। ओके? शेरी समझ गई। इसने चौकीदार की मदद से फ़ाइल निकलवाई और अली के सामने रख दी थी। चौकीदार से इस बच्ची को बुलवाने का भी कहा था। अली ने मेज़ पर रखी फाइल उठाई। एडमिशन फॉर्म के साथ वो क्लास 1 का रिज़ल्ट कार्ड भी था। तारीफ़ों और सिताइशों से लबरेज रिमार्क्स भी थे। नंबर खूब थे, गोया वो वाकई ज़हीन लड़की थी। तभी दरवाजे पर आहट हुई। उसने घूम कर देखा, वही छोटी बच्ची दरवाजे में खड़ी अंदर आने की इजाज़त मांग रही थी। आओ आओ बेटा। उसने इसे अंदर आने का इशारा करते हुए कुर्सी से टेक लगा ली थी। वो 7 साला बच्ची छोटे कदमों से चलती हुई इससे दूर प्रिंसिपल चेयर के खड़ी हो गई। क्या नाम है आपका? अगरचा वो फाइल पर नाम पढ़ चुका था। मारिया। मारिया रबाब। हो, मारिया रबाब। वो मुस्कुराया और उसकी फ़ाइल उठाई थी। मैंने आपकी फ़ाइल पढ़ी मारिया गुड़िया, आपका रिज़ल्ट कार्ड भी देखा है। आप तो बड़ी होनहार हो, हमेशा क्लास में फ़र्स्ट आती हो। वो फ़ाइल वापस टेबल पर रखकर अब मारिया को देख रहा था। इंग्लिश आती है? जवाबन नन्ही मारिया ने असबात में सर हिलाया था। चलो फिर हम मारिया का एक टेस्ट लेते हैं। ये कापी पकड़ो। उसने एक नोटबुक और पेन मारिया के सामने रखा था। प्रिंसिपल मैम बता रही थी कि आपकी इंग्लिश बहुत वीक है। मैं कुछ जुमले देता हूँ, इन्हें इंग्लिश में लिखो।
یہاں اسٹول پر بیٹھ جاؤ۔ اس نے پاس رکھا اسٹول ہاتھ سے گھسیٹ کر ٹیبل کے ساتھ رکھ دیا تھا۔ وہ اس سے 90 کے زاویے پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں پینسل پکڑے وہ خالی خالی نظروں سے ورقے کو تک رہی تھی۔ علی نہیں جانتا تھا کہ وہ لکھنے کے لیے تیار ہے یا نہیں، وہ بس پہلا جملہ لکھوایا گیا، ماریا رباب ایک بہت اچھی لڑکی ہے۔ ماریا کچھ دیر ہاتھ میں پینسل پکڑے بیٹھی رہی، پھر اس نے بے دلی سے پینسل کاغذ پر گھمائی۔ اس نے سر دوبارہ اٹھایا تو علی نے دیکھا، بالکل ٹھیک سپیلنگ کے ساتھ لکھا تھا، ماریا رباب از اے ویری نائس گرل۔ گریٹ، وہ مسکرایا اور کرسی سے ٹیک لگا لی۔ کیا تمہیں کھلونے اچھے لگتے ہیں؟ وہ صحیح صحیح لکھتی گئی۔ علی نے 2-3 ادھر ادھر کے جملے لکھوائے، اس کی رائٹنگ میں بھی اب روانی آ رہی تھی۔ علی محسوس کر سکتا تھا کہ وہ اب 7 سالہ لڑکی بے دلی سے نہیں بلکہ کافی جوش سے انگلش لکھ رہی تھی۔ پھر وہ بے اختیار بولا، میرے انکل مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ ماریا نے فوراً اس کا انگریزی ترجمہ کرنے کے لیے پینسل جھکائی، لیکن انجانے احساس کے تحت رک گئی۔ اس کا گول مٹول سرخ چہرہ مزید لال ہو گیا۔ اس نے پینسل کاغذ میں چھپوئی اور یکٹک کاغذ کو گھورتی رہی۔ ماریا لکھو نا۔ علی اس کے تاثرات دیکھ کر کرسی چھوڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ آپ بھی تو اپنے انکل کے ساتھ رہتی ہے نا؟ ماریا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس پر وہی خالی پن پھر طاری ہو چکا تھا جسے لے کر وہ آفس میں داخل ہوئی تھی۔ سر اٹھائے بنا وہ نظریں کاغذ پر جمائے فائل کو دیکھ رہی تھی۔ علی نے کرسی گھسیٹتے ہوئے اس کا بغور جائزہ لیا۔ اس کی کان کے پیچھے ہلکا سا زخم تھا، ویسا ہی زخم گردن پر بھی تھا۔ سر کے پیچھے سے وہ یقیناً کمر تک جا رہا تھا۔ نامحسوس طریقے سے علی نے اس کی شرٹ کا پچھلا حصہ کالر سے پکڑ کر آہستگی سے ہٹایا۔ وہ زخم نہیں تھا، کسی چیز سے چھیلنے کے نشان تھے۔ وہ دم بخود سا انہیں دیکھ رہا تھا کہ ماریا ایک دم اچھلی۔ اس نے سہمی نظروں سے علی کو دیکھا اور اپنے کندھے ایسے اچکائے کہ کالر خود بخود گردن کو ڈھک گیا۔ علی نے اس کو مطمئن کرنے کی خاطر چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ باقی ٹیسٹ کل کریں گے، اب جاؤ۔ ماریا اس کا فیصلہ سن کر فوراً اٹھی۔ وہ جوں ہی باہر نکلی، شیری آفس میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا؟ کیا کیا تم نے؟ وہ ماریا کے چہرے پر چھائے گھبراہٹ کے تاثرات دیکھ چکی تھی، تبھی پوچھ رہی تھی۔ علی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ شیری بلا وجہ پریشان نہیں تھی۔ اس نے شیری سے خاموش رہنے کا کہا اور اگلے دن دوبارہ اسکول آیا۔ آج وہ اس بارے میں سب پتہ کرنے آیا تھا۔ شیری نے سب صحیح بتایا تھا۔ وہ 7 سالہ لڑکی اپنے والدین کی موت کے بعد اپنے اکلوتے چچا کے پاس رہ رہی تھی۔ چچا نہ تو شادی شدہ تھا اور نہ اس کی کوئی اولاد تھی، اس لیے وہ ماریا کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ علی کے لیے وہ معلومات ناکافی تھی، جو کچھ ہوتا تھا وہ ماریا ہی بتا سکتی تھی۔ اسے بچوں کی سائیکیٹری پتہ تھی، تبھی ان میں گھلنا ملنا خوب آتا تھا۔ وہ اس کا خوف کم کر کے اس کے ڈر کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ اس کام میں اسے کافی وقت لگا۔ ماریا بے حد محتاط تھی، اوپر سے وہ کم گو بھی تھی۔ یہ ایک مکمل پہیلی تھی، لیکن چونکہ اس خاصیت کے سبب کوئی سہیلی نہیں بنا پائی تھی، سو علی کے لیے یہ اور بھی آسان تھا۔ ماریا کو نت نئی گیمز پسند تھی۔ کھلونوں سے زیادہ اسے پڑھائی کے متعلق کھیل پسند تھے، سو علی نے ان کے ذریعے اسے اپنی طرف مائل کیا تھا۔ آپ ٹیچر نہیں ہو نا؟ وہ پہلا جملہ تھا جو اس نے 4 ہفتوں کی محنت کے بعد خود علی سے کہا تھا۔ کیوں؟ کیا میں ٹیچر نہیں لگتا؟ نہیں، آپ ٹیچر نہیں ہو، آپ اس اسکول میں نہیں پڑھاتے، آپ پرنسپل کے دوست ہو نا، ہے نا؟ گویا وہ باتیں پرکھتی تھی، اپنے حال سے بیگانہ نہیں تھی۔ وہ شیری کا دوست تھا، اسے یہ پتہ تھا، گویا اس نے یہ اندازہ اپنے شعور سے ہی لگایا تھا۔ ہاں میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ اس نے چہرے پر مخصوص مسکراہٹ سجائی تھی۔ یہ پینترا صحیح نشانے پر لگا تھا۔ ماریا اس پر اور بھی زیادہ خوش ہوئی تھی۔ مزید 2 ہفتوں میں وہ علی سے اور بھی زیادہ فرینک اور بے تکلف ہو گئی تھی۔ علی کی کوششیں رنگ لائی تھیں، وہ پڑھائی پر توجہ دینے لگی تھی، لیکن اس کے باوجود کچھ تو تھا جو اسے ذہنی طور پر مکمل حاضر ہونے سے روک رہا تھا۔ آپ ماریا کے انکل ہیں؟ اس دن ایوارڈ سرمنی میں شیری کو وہ شخص دکھائی دیا تھا۔ یہ پلان بھی دراصل دونوں کا تھا۔
ماریہ کی تعلیمی کارکردگی اس کے گارجین کے سامنے پیش کرنے کے لیے اسے بلایا تھا اور علی بھی وہیں بیٹھا تھا۔ شیری نے اس کو نظر انداز کر کے پلان کے مطابق ماریہ کے انکل سے گفتگو جاری رکھی تھی۔ علی کا کام محض ان دو افراد کے تاثرات کو جانچنا تھا۔ آپ کی بھتیجی بہت قابل ہے رفیق صاحب، لیکن کچھ عرصے سے یہ بالکل نالائق ہوتی جا رہی ہے۔ کیا ایسا اس کے والدین کی موت کی وجہ سے ہے یا؟ شیری نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ علی نے کنکھیوں سے رفیق کو دیکھا تھا۔ وہ کچھ دیر پریشان حال بیٹھا رہا، پھر ہکلاتے ہوئے مسکرایا۔ ایسا تو نہیں ہے میم صاحبہ، ماریہ بچہ تو گھر میں بھی خوب پڑھتا ہے۔ کیوں ماریہ بیٹے؟ علی دیکھ رہا تھا۔ رفیق نے مسکراتے ہوئے ماریہ کو کندھے سے تھاما۔ وہ اس لمس پر کام سے اٹھی تھی، پھر فوراً سر ہلا دیا تھا۔ بچی بہت چھوٹی ہے میم صاحب، ماں باپ دونوں اسے چھوڑ کر اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، بس اس لیے کھوئی کھوئی سی رہتی ہے۔ صدمہ تو گہرا لگتا ہے نا؟ کیوں صاحب؟ رفیق نے اپنا حامی بنانے کے لیے علی کو دیکھا تھا۔ علی نے موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ادھر رفیق کہہ رہا تھا، پر آپ پریشان مت ہوں میم صاحب، میں اس کی تعلیم پر پوری توجہ دوں گا، آخر اتنی قابل بچی جو ہے۔ اس نے ایک بار پھر ماریہ کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اور ماریہ وہ اسی انداز میں جھجکی تھی۔ علی سے رہا نہیں گیا، اس نے فوراً ماریہ سے پوچھا، آپ کی گردن پر کیا ہوا ماریہ بیٹے؟ اس کی بات رفیق نے بھی سن لی تھی۔ اس سے پہلے کہ ماریہ کچھ بولتی وہ فوراً بولا تھا، اجی یہ موچ آ گئی تھی اس کی گردن میں، تو بس یہ نشان بن گیا۔ میں چلتا ہوں جی، فیکٹری بھی جانا ہے۔ وہ ماریہ کو لے کر اٹھ گیا تھا۔ شیری نے تشویشناک نظروں سے علی کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے، کیا یہ اپنی بھتیجی کو مارتا پیٹتا ہے؟ گردن میں موچ آنے سے اتنا گہرا نشان نہیں بنتا، علی نے قہر آلود نظروں سے مین گیٹ سے نکلتے رفیق کو دیکھ کر کہا تھا۔ اور یہ درندہ صرف اسے مارتا نہیں ہے بلکہ وہ سائیکٹرسٹ تھا، دماغ پڑھنا جانتا تھا۔ لیکن ماریہ رباب کی نظریں ہی سب کہہ چکی تھی، پر ثبوت کی ضرورت تھی۔ وہ اس 7 سالہ لڑکی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اپنے 5 مہینے کے بیٹے کو یکدم بھلا گیا تھا۔ مجھے ایک منی کمیر چاہیے ارمان، وائرلیس کیمرہ۔ اس نے ارمان سے مانگ کی تھی۔ اگلے دن وہ کیمرہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ ماریہ کی نظروں سے چھپ کر اس نے اسے ماریہ کے بیگ کی اگلی زپ میں کچھ اس طرح سیٹ کر دیا تھا کہ سب نظر آتا رہے۔ اگلے دن جب وہ اسکول آئی تھی، علی نے کیمرہ نکال لیا، لیکن ریکارڈنگ کو کانسٹنٹ تھی، بالکل ایک ہی جیسی، ایک ہی منظر کی ریکارڈنگ، گویا ماریہ نے گھر جا کر بستے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ تم تعویذ کیوں پہنتی ہو ماریہ؟ اس نے اس روز بے ساختہ پوچھا تھا۔ وہ ہمیشہ گردن میں کالے رنگ کا چھوٹا سا تعویذ پہنے رکھتی تھی۔ ممی نے پہنایا تھا، کہتی تھی مجھے نظر لگ جائے گی اس لیے۔ وہ ممی کے ذکر پر افسردہ ہو گئی تھی، لیکن علی کے دماغ میں ایک چھوٹا سا آئیڈیا آیا تھا۔ مجھے ایک بہت چھوٹا کیمرہ چاہیے، بالکل چپ کی طرح کا کیمرہ جو دکھنے میں بٹن کی مانند لگے یا اس سے بھی چھوٹا۔ اور ارمان اس کی یہ بات سن کر حیران پریشان تھا۔ تو کسی پر نظر تو نہیں رکھ رہا علی؟ ہاں، کیا پریشانی ہے؟ کسی لڑکی کے پیچھے تو نہیں پڑا نا تو؟ اس کا لہجہ سنگین تھا۔ علی نے ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی، لیکن ارمان سنجیدہ تھا۔ تو کسی کی خفیہ ویڈیو بنا رہا ہے نا؟ کسی لڑکی کی خفیہ ویڈیو بنا رہا ہے؟ کیا ایسا کرنا صحیح ہے تیرے لیے؟ اس کا ذہن ایک نقطے پر ہی اٹک گیا تھا۔ ناچار علی کو اسے سب بتانا پڑا۔ ارمان کچھ دیر اس کی سنتا رہا، پھر بولا، یعنی تو 4 ہفتوں سے اس کی جاسوسی کر رہا ہے؟ وہ 7 سال کی بچی ہے ارمان، مجھے پتا ہے ان جائیداد کے بھوکے فراڈی رشتہ داروں کا ایمان کیسے بدلتا ہے۔ مار پیٹ ایک طرف، لیکن جو وہ کر رہا ہے یہ انتہائی۔ کیا پروف ہے تیرے پاس اس ٹارچر کا؟ تو مجھے کیمرہ دے گا تو میں ثبوت بھی پیدا کر لوں گا۔ پھر؟ ارمان سارا لایا عمل جاننا چاہتا تھا۔ پھر کیا؟ سیکشن 375 لگتا ہے اس پر، اسی کے تحت جیل میں جائے گا۔ اور ماریہ، اس بچی کا کیا ہوگا؟ اسے کسی یتیم خانے چھوڑ آئے گا تو؟ علی ذرا ہچکچایا، پھر کہنے لگا، کچھ عرصہ وہ یتیم خانے رہ لے گا، جب پڑھائی مکمل کر لے گی تو۔ تجھے یتیم خانوں کے حالوں کا پتہ نہیں علی، پھر بھی تو اسے یتیم خانے چھوڑ دے گا؟
ارمان نے اسے مستقبل کے پلان پر سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ اگلے دن اس کے ہاتھ میں ایک منی کیمرہ تھا۔ ماریا کو ٹیسٹ لکھواتے ہوئے اس نے آہستگی سے وہ چپکنے والا چھوٹا سا کیمرہ اس کے تعویذ پر لگا دیا تھا۔ وہ 13 دسمبر کی رات تھی۔ باہر بارش ہو رہی تھی۔ موسم ابرے آلود تھا۔ علی رات گئے واپس آیا تھا۔ ہسپتال کی فریشننگ ہو رہی تھی، اس لیے اسے دن میں 2 بار ہسپتال کا چکر لگانا پڑا تھا۔ وہ گھر داخل ہوا ہی تھا کہ کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ وہ باغ کا لاؤنج میں آیا تو اس کا بیٹا گود میں اٹھائے وہ گھوم رہی تھی۔ یہ سویا نہیں آج؟ سو گیا تھا جی، پھر اچانک ہی اٹھ گیا۔ بہت رو رہا تھا۔ ابھی میں نے دودھ بھی پلایا ہے صاحب، پر چپ ہی نہیں کر رہا۔ علی نے بیگ ایک طرف رکھا اور ارحم کو گود میں لیا تھا۔ وہ 5 مہینے کا چھوٹا سا بچہ اس کی گود میں آ کر مزید رونے لگا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ چھوٹا سا گیند کی جسامت کا چہرہ پانی پانی ہو رہا تھا۔ اقرا ہوتی تو وہ اسے زیادہ اچھے سے سنبھال لیتی نا آیا جی۔ وہ روتے ہوئے ارحم کو خاموش کراتے ہوئے بے خیالی میں آیا سے کہہ گیا تھا۔ آیا کیا کہتی؟ وہ چپ چاپ وہاں کھڑی رہی۔ علی نے اسے سینے سے لگایا اور بیڈ روم میں آ گیا۔ وہ بچہ یقیناً ٹھنڈ لگنے کے سبب جاگا تھا، جبھی تو علی کے گرم جسم سے جڑ کر خاموش ہو گیا تھا۔ علی اسے یوں ہی لے کر بیڈ پر بیٹھا، لیپ ٹاپ آن کیا۔ کیمرہ اس کے لیپ ٹاپ کے ساتھ منسلک تھا۔ اسے بے اختیار کیمرے کا آپشن ملا۔ اس نے جلدی سے کیمرہ چلایا۔ 3:30، پھر 4:30، 5:30 سے 8:30، کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا۔ اس نے سامنے دیوار پر لگے وال کلاک پر نظریں دوڑائیں اور کیمرے کی موجودہ ریکارڈنگ آن کی۔ وہ بس ایک منظر تھا جو اس نے دیکھا۔ وہ یقیناً رفیق تھا۔ اس کا چہرہ کیمرے کے عین سامنے تھا۔ علی کو ایک دم جھٹکا سا لگا۔ کیمرہ تعویذ پر تھا اور تعویذ کے عین سامنے رفیق تھا۔ اس نے اپنے سینے سے لگے ارحم کو بیڈ پر چھوڑا اور فون اٹھا کر باہر بھاگا۔ بارش برس رہی تھی۔ گرج چمک کے ساتھ آسمان بے تحاشا رو رہا تھا۔ اسے بندر کا بھی خیال نہ رہا۔ اس نے سپورٹس کار میں بیٹھتے ہی فون کان سے لگایا۔ ایک انجانا خدشہ تھا اور کچھ بھی نہیں، پھر بھی وہ پریشان تھا۔ ہیلو، پولیس اسپیکنگ۔ ہاں ہیلو، میں ڈاکٹر علی حیدر بول رہا ہوں۔ مجھے مدد چاہیے، اے وی بلاک ہاؤس نمبر 47 میں اسی وقت۔ ہولڈ آن سر، ہم آ رہے ہیں۔ اس نے فورس کو انفارم کر دیا تھا۔ اس کے باوجود تیز ترین رفتار پر ڈرائیو کرتا اے وی بلاک ہاؤس نمبر 47 پہنچا تھا۔ گھر کے باہر رفیق قادر کی نیم پلیٹ لگی تھی۔ داخلی دروازہ اندر سے بند تھا۔ بارش میں بھیگا وہ ڈاکٹر اس رات ایک 7 سالہ لڑکی کو بچانے کی خاطر دیوار پھلانگ گیا تھا۔ اس قدر اونچی دیوار پھلانگنے کے باعث اس کے پیر میں موچ آئی تھی۔ وہ لنگڑاتا ہوا جل تھل پانی سے گزرتا لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس کے گیلے پیروں اور چپس ٹائلز کے درمیان فرکشن تقریباً ختم تھی۔ وہ پھسلتے پھسلتے بچا اور صوفے کا سہارا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ آواز لگاتا، سامنے سیڑھیوں میں آہٹ ہوئی۔ علی نے سر اٹھایا۔ وہ 7 سالہ بچی عجلت میں سیڑھیاں اترتی آ رہی تھی۔ ان بے تحاشا سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کا پیر پھسلا۔ وہ 11ویں سیڑھی سے رولتی ہوئی نیچے تک آئی۔ اس سہانے کے باوجود وہ اٹھی اور اپنی ٹانگ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ علی ششدر سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بال الجھے ہوئے تھے۔ پیروں میں جوتی بھی نہیں تھی۔ اس کی شلوار کا ایک پائچہ پیر تک گر رہا تھا اور دوسرا ٹانگ تک چڑھا تھا۔ اس کی سفید فراق کا گلا دائیں طرف ایک کندھے کو ظاہر کر رہا تھا۔ تعویذ اب بھی اس کے گلے میں تھا۔ علی! وہ اسے پہچان کر چوٹ کی پرواہ کیے بغیر اس کی طرف بھاگ آئی اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی تھی۔ تبھی سیڑھیوں پر بھاری قدموں کی آوازیں ابھری۔ کوئی نیچے چلا آ رہا تھا۔ واپس آ جا ماریا، نہیں تو بہت مار کھائے گی، کمین کہیں کی۔ ماریا وہ آواز سن کر علی کی ٹانگوں سے اچھی طرح لپٹ گئی تھی۔ رفیق نیچے آتے آتے سیڑھیوں پر ہی رک گیا تھا۔ علی کو اس پر انتہا کا طیش تھا۔ اس نے اپنی 24 سالہ زندگی میں شاید ہی آج تک کسی کے لیے اپنے اندر اتنا قہر اور اتنی نفرت محسوس کی تھی۔ اسے اس رات رفیق قادر کے چہرے پر شیطان کا چہرہ نظر آیا تھا۔ اسے اس ماس میں انسان کی بجائے ایک درندہ نظر آیا جو اس کی ٹانگوں سے لپٹی معصوم سی تتلی کو
لالچی نظروں سے تک رہا تھا۔ یہاں سے چلا جا ڈاکٹر، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ رفیق وہیں سے دوڑا تھا۔ علی نے یہ سن کر اپنے بازو جھکائے اور ماریا کو گود میں اٹھایا تھا۔ اسے سینے سے لگا کر اس نے قہر آلود نظروں سے رفیق کو دیکھا۔ جا رہا ہوں، گویا وہ اسے لے کر جا رہا تھا۔ ماریا اس کی گود سے اتر، کمینی، پتا ہے نا میں تیرا کیا حشر کروں گا۔ ماریا نے سختی سے آنکھیں بند کر لی۔ علی ماریا کو لے کر پلٹا۔ عقب سے رفیق دوبارہ چنگاڑا، اسے چھوڑ دے ڈاکٹر، میں تجھے کہہ رہا ہوں، ماریا مجھے دے، پھر آ اور لے جا۔ اس نے آہستگی سے جیب سے وہ سیاہ چیز نکال کر رفیق کو چیلنج کیا تھا۔ رفیق لمحہ بھر کے لیے دم بخود رہ گیا تھا۔ وہ پھول توڑ سکتا تھا، درخت کو جڑ سے اکھاڑنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے تک وہ ایک پستول کے دم پر رفیق کو سیڑھیوں پر لیے کھڑا رہا۔ پولیس واقعی دیر سے آئی تھی، لیکن جب آئی تھی تو رفیق علی کو گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ علی حیدر کو گواہ کے لیے بلایا تھا۔ ماریا اس کی گود سے اترنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ اسے سینے سے لگائے پولیس اسٹیشن آیا تھا۔ جو کچھ وہ جانتا تھا، جو کچھ وہ ثبوت کے طور پر جمع کر چکا تھا، وہ سب پولیس کے سامنے پیش کر کے اس نے رفیق قادر کے لیے سیکشن 375 کی سزا کی مانگ کی۔ وہ اثر و رسوخ کا مالک نہیں تھا، لیکن اس کے حلقے کے لوگ اچھے پڑھے لکھے شہری تھے، اگر زیادہ نہیں تو اسے جاننے والے لوگ کم بھی نہیں تھے۔ 4 جنوری کو رفیق قادر جیل چلا گیا اور ماریا رباب یتیم خانے۔ وہ ایک بار پھر خاموشی کی وادی میں جا گری تھی۔ علی اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ہسپتال مکمل ہونے میں ابھی کچھ عرصہ باقی تھا۔ وہ اپنی جمع پونجی ہسپتال پر لگا چکا تھا، سو اب اسے ڈبل محنت کی ضرورت تھی۔ کلینک اور ارحم، وہ 2 چیزیں اس کی زندگی میں رہ گئی تھیں۔ جب ایک دن اسے ماریا کا خیال آیا، آج چوتھا ہفتہ تھا، اسے یتیم خانے میں تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ وہ اس سے ملاقات کرنے گیا تو اسے دیکھتے ہی کسی پالتو بلی کی طرح وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی تھی۔ اس نے علی سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، اسے اپنی حالت زار کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، لیکن جو علی نے دیکھا وہ اس پر گہرا اثر چھوڑ گیا تھا۔ شاید اس نے اس کے چچا کو جیل بھجوا کر غلطی کر دی، لیکن وہ اس کا چچا تو نہیں تھا، درندہ تھا جو محض اس کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ تو کیا اس نے اسے یتیم خانے میں ڈال کر غلطی کر دی؟ وہ 14 فروری کو اسے یتیم خانے سے نکلوا کر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اس نے بے خیالی میں کیا دن چنا تھا! ارحم اسے ماریا کی وہ پہلی ملاقات تھی۔ 6 مہینے کا دودھ پیتا بچہ، وہ ماریا کو بہت الگ کا لگا، لیکن وہ دیکھ رہی تھی کہ علی اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ میرا بیٹا ہے ماریا، دیکھو کتنا چھوٹا سا ہے۔ اس نے نرمی سے ارحم کو سینے سے لگاتے ہوئے ماریا کو دیکھا تھا۔ وہ کچھ دن اس سے غیر سے گھر میں مانوس رہی تھی، کچھ عرصے علی سے جھجکی تھی، پھر آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگی تھی۔ وہ ابھی بھی اسکول جاتی تھی، وہ اب اس کا گارجین بھی تھا۔ ارمان سمیت سب لوگ جان گئے تھے کہ وہ ماریا کو اپنے گھر لے گیا ہے۔ ارمان بڑا پرجوش تھا۔ اس نے علی سے کہا تھا، اب تجھے 2 بچے پالنے پڑیں گے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ وہ ہنستے ہوئے علی کو کہہ رہا تھا۔ علی نے نفی میں سر ہلایا، اب مجھے 2 بچے پالنے پڑیں گے، ایک بیٹا اور ایک بیوی۔ ذیل اعزاز یتیم خانے کے منتظم نے اس بار شکایت کی تھی، لیکن علی مصروفیات کے سبب ملاقات کا وقت نہیں نکال پا رہا تھا۔ وہ ہر مہینے ایک حقیر رقم صرف ماریا کے لیے بھیجتا تھا، لیکن معاملہ پیسوں کا نہیں تھا۔ وہ بچی نہیں، آفت ہے سر۔ منتظم پریشان تھا۔ دن میں گمسم رہتی تھی، کسی سے گلتی ملتی نہیں ہے، لیکن رات کو مسلسل روتی ہے، دل دوز چیخیں مارتی ہیں۔ وہ بچوں کو ڈراتی ہے، سب کی نیند خراب کرتی ہے۔ باقی بچے اس سے ڈرنے لگے ہیں سر۔ اس ایک بچی کی وجہ سے پورے یتیم خانے کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ علی پریشان ہوا، لیکن اس بے بات سنبھالنا چاہی تھی۔ وہ اصل وجہ نہیں بتا سکتا تھا، لیکن اتنا کہہ گیا، اس نے حال ہی میں اپنے ماں باپ کو کھویا ہے عمیر صاحب، یہ صدمہ کم ہے کیا؟ یہاں تو سب نے ہی اپنے والدین کو کھویا ہے، لیکن یہ بچی تو… آپ اسے کسی ٹیچر کو سونپ دے، اسے کہے کہ اس کی پڑھائی پر توجہ دے۔ اس نے جان چھڑانی چاہی، لیکن منتظم ہچکچا گیا تھا۔ ٹیچر تب پڑھائے گا جب بچہ پڑھنا چاہے گا۔ وہ دھیان ہی نہیں دیتی سر،
خالی نظروں سے سب کو گھورتی رہتی ہے۔ علی سمجھ گیا تھا کہ پیسے ہر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ 4 مہینے ہو گئے تھے اور ہر مہینے منتظم یہی شکایتیں لے بیٹھتا تھا۔ علی کو غصہ بھی آیا، وہ ایک بچی پر اپنا سارا پیسہ لٹا رہا ہے اور بچی یوں اس کا نام خراب کر رہی ہے۔ جمعرات کی شام کو وہ فارغ تھا تو ارحم کو لے آیا، اسے ایک یتیم خانے میں سپرد کیا۔ ماریا اسے دیکھ کر دوڑتی چلی آئی تھی۔ وہ اب بھی باغی تھی، مسکراہٹ غائب تھی، چہرے پر خوشی کے آثار بھی نہیں تھے، لیکن وہ اس کے قریب پہنچ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی تھی۔ وہ لمحہ تھا جب علی نے محسوس کیا کہ وہ بے حد نحیف نژاد، بے حد کمزور، پہلے سے بھی زیادہ پتلی اور سانولی ہو گئی تھی۔ علی نے اسے جھک کر اٹھایا تو اس کی کمزور ہڈیاں اس کے بازو میں چبھ گئی تھیں۔ وہ چپ تھی، جیسے کبھی بولی ہی نہیں تھی۔ انکل کہتے ہیں تم انہیں تنگ کرتی ہو۔ اس نے کئی باتیں کہیں، شکوے کیے، ہلکے پھلکے انداز میں سرزنش کی، اسے بہلانا چاہا، لیکن ماریا کی نظریں نہیں اٹھی، اس کی آواز نہیں نکلی۔ پھر آخر میں بس اتنا سنائی دیا، سوری۔ علی سٹپٹا گیا، پھر کچھ نرم پڑا۔ بچی کے کپڑے صاف تھے، انتہائی صاف، جیسے اس کے آنے کی خبر سن کر ابھی بدلوائے گئے تھے۔ چہرہ بھی دھلا تھا، لیکن کئی دنوں کے زخم ابھی بھی نظر آ رہے تھے۔ علی کا دل ایک لمحے میں بدلا تھا۔ اسے 4 منٹوں میں اس جگہ پر کوفت کا احساس ہونے لگا تھا، تو اسے 4 مہینوں میں کیوں نہ ہوتا؟ کیا تم یہاں رہنا نہیں چاہتی؟ اس نے نرمی سے ماریا کے ہاتھ تھامے۔ ماریا خاموش تھی، سر جھکائے ہوئے تھی۔ پھر اچانک علی کے دونوں ہاتھ ہر گرم آنسو ٹپ ٹپ گرے تھے۔ ماریا! اس کی آواز شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہو گئی تھی۔ اس نے ماریا کو دونوں بازوؤں میں بڑھ کر گود میں بٹھا لیا تھا۔ مجھے بتاؤ، یہاں نہیں رہنا میری جان؟ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہاں کیسے رہو گی ماریا؟ اکیلے کیسے رہو گی؟ علی متفکر تھا۔ ماریا نے اس کے سینے اور اپنے جسم کے درمیان پھنسنے والے بازوؤں کو کھینچ کر ان سے اپنی آنکھیں رگڑی تھیں۔ مجھے نہیں پتا، مجھے یہاں نہیں رہنا، یہاں نہیں رہنا۔ وہ اب بلک بلک کر رو رہی تھی۔ یہاں سب گندے ہیں، وہ زور زور سے ہنستے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں، لڑتے ہیں اور چیختے ہیں۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے میرے گھر چھوڑ آؤ۔ پھر اس نے اپنا سر اٹھایا تھا، دونوں گیلی آنکھیں گھما کر علی کی آنکھوں میں ڈالی تھیں۔ پلیز، پلیز علی، مجھے گھر جانا ہے۔ علی اس ادائے معصومیت پر ساکت رہ گیا تھا۔ کیا وہ ظالم تھا؟ وہ اپنا احتساب کرنا چاہتا تھا، جو اس وقت ناممکن تھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن الفاظ ادا نہیں ہو سکے۔ وہ 7 سالہ لڑکی اس قدر نازک تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنا مقام پہچانتی تھی، اپنا منفرد پن برقرار رکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ اسے یہاں دلدل میں چھوڑ گیا، اسے مرنے کے لیے چھوڑ گیا۔ میرے ساتھ چلو گی؟ اس نے نرمی سے اس کی تھوڑی اونچی کرتے ہوئے پوچھا۔ میرے گھر چلو گی؟ ماریا کچھ دیر ہچکیاں لیتی رہی، سوچتی رہی۔ وہ بھی گندا ہے، وہاں بھی گندے بچے ہیں۔ نہیں، وہاں صرف میں ہوں اور میرا بیٹا ہے۔ تم وہاں جانا چاہتی ہو؟ وہاں رہنا چاہتی ہو؟ ماریا نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ علی نے اب اس کے دونوں گالوں پہ ہاتھ رکھے تھے۔ میں تمہیں اس وقت تمہارے گھر نہیں چھوڑ سکتا ماریا، میں تمہیں اکیلے نہیں چھوڑ سکتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں چوٹ نہیں پہنچاؤں گا۔ تم جو چاہو گی وہ کر سکو گی، جہاں جانا چاہو گی وہاں جا سکو گی۔ تم ابھی چھوٹی ہو ماریا، تمہیں ابھی پڑھنے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا، اور نہ کچھ سوچنا۔ پھر اس نے بھی اسی کے انداز میں گردن موڑ کر آنکھیں پھیلائی تھیں۔ میں تمہیں اپنا گھر دکھانا چاہتا ہوں ماریا، میرے ساتھ چلو پلیز، پلیز۔ اس کا گھر کیا، شیش محل تھا۔ سیلنگ کا نظارہ کرتے کرتے اس کی گردن دکھنے کو آ گئی تھی، لیکن نظارے حسین تھے۔ اس کا گھر ماریا کے تصور سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ وہ ابتدا میں جھجکی تھی، اس کے کہنے کے باوجود بھی لاؤنج کے سنگل صوفے پر بیٹھی رہی تھی، لیکن جب علی اس کے لیے آئس کریم اور دوسری چیزیں منگوانے اٹھا تو تجسس نے رکنے نہیں دیا۔ وہ اٹھ گئی اور گھر کے ایک ایک کونے میں گھومنے لگی، ہر چیز کو بغور دیکھنے لگی۔ اس نئے گھر کا طلسم عجیب تھا۔ وہ یتیم خانے کی ہر چیز بھول چکی تھی۔ جھومتے جھومتے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی، پھر یکلخت سیڑھیوں پر بیٹھ کر چمکتے شیشے کو دیکھنے لگی۔
اسے سب بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ ایک ایک چیز اٹھا کر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اتنا سلیقہ تھا کہ ایسا کرنا غلط ہوگا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی بیش قیمت اور متعدد شیشے کی رنگا رنگ بوتلوں کو دیکھ کر اس کا دل للچا گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ بڑھا کر اس نے اسے اٹھا لی اور اسے مبہوت نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تم تو یہاں ہو چھوٹی چورنی۔ ماریا نے اس کے قدموں کی آہٹ نہیں سنی، اسے بس آواز آئی تھی، میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں جان۔ اور اس کی آواز کا ارتاش کچھ ایسا تھا کہ شیشے کی بوتل اس کے ہاتھوں سے زمین کا سفر کر گئی تھی۔ چھناکے کی آواز کے ساتھ ہی ماریا کا دل بھی ٹوٹا تھا۔ ایک دلدوز چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ کمرے میں داخل ہوتا علی گھبرا گیا تھا۔ اس نے آئس کریم کا کپ بیڈ پر رکھا اور فوراً آگے آیا۔ ماریا حواس باختہ تھی۔ علی نے اسے شیشے کی کرچیوں سے بچانے کے لیے گود میں اٹھایا۔ میں نے جان کر نہیں، میں بس… وہ بوتل مجھ سے ایک بار پھر گر گئی تھی، کوئی بات نہیں۔ اس نے ماریا کو بیڈ پر نہ چھوڑا۔ ماریا ابھی تک سہمی ہوئی تھی، وہ بیڈ کے ایک کونے میں سمٹ گئی۔ علی نے آئس کریم کا کپ اس کے سامنے رکھا تھا۔ ماریا اسے تکتی رہی۔ میں نے کیا توڑا؟ اوہو، وہ بس ایک سستا سا پرفیوم تھا۔ علی کا موڈ خوشگوار تھا۔ ماریا نے سر جھکا لیا۔ کھاؤ آئس کریم، کھاؤ۔ ماریا کے ہاتھ ڈبے تک سفر کر گئے۔ اس نے ڈھکن کھولا، ایک بار صحیح کی، پھر دوسری کوشش کی، تیسری کوشش اور چوتھی کوشش پر وہ ہار گئی۔ علی دیکھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ مجھے کہہ دو کہ کھول دو۔ ماریا ہچکچائی، نظریں جھکا کر ڈبہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ علی کھولنے لگا اور اس دوران ماریا کی نگاہیں ڈریسنگ ٹیبل پر ٹک گئی۔ اتنے سارے پرفیوم، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ میں نے اگر ایک بھی توڑ دیا تو کیا نقصان ہوگا؟ لیکن وہ دل ہی دل میں پشیمان بھی تھی۔ علی، وہ علی کو دیکھ رہی تھی۔ علی نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ سر جھکا گئی۔ سوری۔ علی نے ایک گہرا سانس لیا، آئس کریم کا ڈبہ ایک طرف رکھا اور دونوں ہاتھ پھیلائے۔ یہاں ہاتھ رکھو۔ ماریا نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ علی نے بہت نرمی سے انہیں اپنی مٹھی میں بند کر لیا تھا۔ تمہیں سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے یار۔ غلطیاں سب کرتے ہیں، لیکن میں یقین ہوں تم ہر غلطی سے پاک ہو۔ یہ گھر تمہارا ہے، یہاں کی ہر چیز تمہاری ہے۔ وہ بوکھلا گئی۔ میری تو نہیں ہے۔ میری کب ہے؟ اب سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ ماریا کچھ سمجھ نہیں رہی تھی۔ سب اس کا ہے، سب ہمیشہ کے لیے اس کا ہے۔ وہ جملے کی تشریح نہیں کر پائی، لیکن پلٹ کر ڈریسنگ ٹیبل کو دیکھا، سارے پرفیومز اس کے ہیں، اور وہ مسکرا دی، پھر سر جھکا کر مسکرا دی کہ کہیں علی نہ دیکھ لے۔ اور علی، اسے پتا تھا اسے سب سے پہلے کیا کرنا ہے۔ ارمان کو گہرا شاک لگا۔ اسے ارمان کی طرح ہر دوست، ہر جاننے والے شخص کو شاک لگا۔ وہ ماریا کو گھر لانے کے 14 دن بعد انکشاف تھا جو آج ارمان پر ظاہر ہوا تھا۔ یعنی تو نے اس سے شادی کر لی؟ ہاں، وہ اطمینان سے کہہ گزرا تھا۔ تو نے ایک 7 سال کی بچی سے شادی کر لی؟ ارمان کو گہرا صدمہ تھا۔ علی کو وہ ناگوار گزرا۔ اس نے دلیل کچھ یوں دی تھی، میں نے اس کے ہر قسم کے اخراجات اٹھانے ہیں۔ اب باپ بن کر اٹھاؤں، بھائی بن کر اٹھاؤں یا شوہر بن کر، کیا فرق پڑتا ہے؟ تم تو اقرا کے سوا کسی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں تھے علی، یہ فیصلہ کیسے کیا؟ شیری نے اسے بہت حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ جواباً خاموش رہا تھا۔ اگر تجھے شادی کرنی ہی تھی تو کسی ہم عمر لڑکی سے کرتا نا، ایک اور دوست نے کہا تھا۔ میں نے اپنا دل بہلانے کے لیے شادی نہیں کی، مجھے بس کوئی ایسا چاہیے تھا جو مجھ سے باتیں کر سکے۔ اڑہم ابھی نہیں کر سکتا، سو میں ماریا کو لے آیا۔ تو اس کو اپنے اڑہم کی بہن بنا سکتا تھا نا علی، شادی کی کیا ضرورت تھی یار؟ کیوں؟ اسے اڑہم کی بہن کیسے بنا لیتا؟ کیا وہ میرے لیے نامحرم نہیں تھی؟ ہاں، جب شادی کی بات آتی ہے تو ان جیسے لوگوں کو بھی دین یاد آ جاتا ہے۔ تو نے اسے بتایا، ماریا کو بتایا کہ تو نے اس سے شادی کی ہے؟ وہ جواباً چپ رہا۔ اس نے ہر کسی کے اعتراض پر دلیل نہیں دی تھی۔ البتہ ارمان نے جب پوچھا تو بس اتنا کہا، مجھے اس لڑکی سے کوئی جسمانی غرض نہیں ہے، وہ صرف میری دوست ہے۔ مجھے نہیں پتا کیوں، لیکن میں اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی ہر چیز اس کے نام کر دی ہے، کیونکہ میں اسے ہر شے کا مالک دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسے خوش دیکھ کر مجھے خوشی ملتی ہے، اور میں یہ اچھے سے جانتا ہوں، میرے سوا اسے کوئی خوش نہیں رکھ سکتا۔
اس کا نام بھی ماریا علی کر دیا تھا۔ اس کا ہر اسکول فائل پر اس کا لاسٹ نیم بھی تبدیل کرایا تھا۔ وہ پہلے پہل اسے علی بھیا کہہ کر پکارتی تھی۔ علی نے اسے ہر بار ٹوکا۔ رفتہ رفتہ وہ اسے علی کہنے لگی۔ آپ سے تم پر آ گئی۔ اس کو ہر بات بتانے لگی، اس سے ہر بات کرنے لگی۔ اگلے 5 مہینوں میں ہسپتال بھی مکمل ہو گیا تھا۔ ہسپتال کے افتتاح کی پارٹی اس کے ایک ساتھی کولیگ ڈاکٹر نے اس کے ساتھ مل کر رکھی تھی۔ اس کے سارے دوست اپنی بیویوں کو لے کر وہاں پہنچے تھے۔ تب پہلی بار ماریا کو وہ یوں لے کر کہیں گیا تھا۔ وہ ابھی بس 8 سال کی تھی۔ وہ اسے عورتوں والے حصے میں چھوڑ کر خود جینٹس حصے میں آ گیا تھا۔ اس کے سب دوست وہی تھے، لیکن ماریا وہ چپ چاپ ایک ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ اس کے گرد ہر قسم کی، ہر عمر کی لڑکی پھر رہی تھی۔ ان میں سے کسی کو اس سے کیا لینا دینا تھا؟ وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ تب علی نے اسے سب سے الگ تھلگ عورتوں کے دور ایک چیئر پر سر بکھائے رکھا تھا۔ وہ ارحم کو اقرا کی دوستوں سے ملوانے اس حصے میں آیا تھا کہ اسے ماریا نظر آئی۔ وہ فوراً اس کی طرف لپکا۔ سنو وائٹ، اس کی بلو اسکرٹ اور بلو بلاؤز کو دیکھ کر وہ بے ساختہ بولا تھا۔ کیا ہوا؟ ہاں، گھر چلے؟ ماریا نے علی سے کہا تھا۔ کیوں بھائی، ابھی تو آئے ہیں۔ وہ اب اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر ماریا کو دیکھا، پھر ان باقی عورتوں کو۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ خود ان عورتوں میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ چلا آؤ، میرے ساتھ آؤ۔ اس نے ارحم کو گود میں اٹھا رکھا تھا، اس لیے ماریا کا ہاتھ پکڑ کے اسے جینٹس حصے میں لے آیا۔ ڈیئر فیلوز اینڈ جینٹلمین، میٹ مائی وائف ماریا۔ اسے اس کا تعارف کرانے میں جھجک نہیں تھی۔ شاہ کو پس پشت ڈالتے اس کے سب دوست اس 8 سالہ پیاری سی لڑکی کو دیکھ کر بہت محظوظ ہوئے تھے۔ علی نے اب ارحم کو کرسی پر لٹا کر ماریا کو گود میں بٹھا لیا تھا۔ وہ حسب معمول کچھ دیر آدمیوں کی کمپنی میں بھی جھجکی تھی، پھر نارمل ہو گئی تھی۔ کس کلاس میں پڑھتی ہو کیوٹی پائی؟ سب سے زیادہ محظوظ تو ارمان ہوا تھا۔ 3، بس 3۔ میں تو 13 جماعتیں پڑھ چکا ہوں، اور آپ کے ڈیئر علی تو 22 پڑھ چکے ہوں گے۔ بھائی کو کہو کہ میں ابھی چھوٹی ہوں، اس لیے 3 میں ہوں۔ علی نے اسے جواب بتایا تو ماریا نے اپنے سٹائل میں اسے تھوڑا موڈیفائی کر کے ترکی بترکی ارمان کو جواب دیا تھا۔ وہ اب فریش نظر آنے لگی تھی۔ کئی بار تو علی وہاں سے اٹھ گیا تھا، لیکن وہ اس کے دوستوں کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ رات 12 بجے کے قریب وہ گھر واپس آئے تو علی پر ایک نیا انکشاف کھلا تھا۔ ماریا بے حد چپ چپ تھی۔ اب کیا ہوا میری سنو وائٹ کو؟ وہ اس کے گال کھینچتے ہوئے اسے ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماریا ہولے سے مسکرائی، گویا وہ مینٹلی ٹھیک تھی، مسئلہ معمولی تھا۔ علی، اس نے آہستگی سے اس کے سامنے بیڈ پر گھٹنوں پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ تم نے مجھے وائف کیوں کہا؟ علی ٹھٹکا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے تعارف کراتے ہوئے وائف کا لفظ استعمال کیا تھا۔ کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ میں؟ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ ہاں۔ ماریا کچھ دیر سوچ میں محو تھی، پھر آہستگی سے بولی تھی۔ میں ارحم کی ماما ہوں۔ علی اس استفسار پر دھیرے سے مسکرایا، اس کے سامنے آ بیٹھا اور دونوں پونیاں نرمی سے دونوں ہاتھوں میں تھام لی۔ نہیں، تم بس میری بیوی ہو۔ کیا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ پتہ نہیں۔ وہ سر جھکا گئی تھی۔ علی نے پھر اسے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن کچھ دنوں بعد ہی وہ خود ہی ایک بار پھر اس سے بے تکلف ہو گئی تھی۔ وہی باتیں، وہی انداز۔ وہ اب اسے رونے نہیں دیتا تھا۔ اس کی ہر خواہش لبوں پر آنے سے پہلے ہی پوری کی جاتی تھی۔ لیکن علی کو کبھی کبھار کوفت بھی ہوتی کہ وہ خود سے کچھ کیوں نہیں مانگتی۔ رفتہ رفتہ یہ جھجک بھی ختم ہوئی۔ وہ بھی جیسے یادداشت کے نہاں خانوں سے سب وحشت ناک یادیں کھرچنا چاہتی تھی۔ وہ پر اعتماد بھی ہو گئی تھی۔ علی کے دوست اس کے بھی دوست تھے۔ ہسپتال کا عملہ اس سے واقف تھا۔ سب اس کی میٹھی میٹھی باتوں سے دل بہلاتے تھے، لیکن علی حیدر کے احترام میں اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ پہلے پہل اس کو اسکول چھوڑنے کی ذمہ داری علی نے خود سنبھال لی۔ اس کے سوا وہ ایسے کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے بغیر اسکول میں دن گزارنا بھی بہت مشکل تھا۔ میں نے کہا تھا کہ تمہیں کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچنا، تم نے صرف پڑھنا ہے ماریا، باقی سب مجھ پر چھوڑ دو۔ تمہیں جو چاہیے مجھے کہو، میں نے تمہاری خواہشات کیسے پوری کرنی ہے وہ مجھ پر چھوڑ دو۔ میں ارحم کے لیے سب کر سکتا ہوں،
میں تمہارے لیے بھی سب کروں گا۔ اور اس نے سب علی پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ زندگی کے حسین ترین دن تھے، لیکن ہر شے میں رکھنا آ جاتا ہے، ہر منظر بگڑ جاتا ہے۔ وہ اس دن بہت روئی تھی، بلک بلک کر روئی تھی۔ وہ سب بہت بری ہیں، بہت گندی ہیں۔ وہ علی کے سینے میں چھپی آنسو پونچھ پونچھ کر بتا رہی تھی، اپنی دوستوں کے قصے سنا رہی تھی۔ وہ مجھے چھیڑتی ہیں، مجھے کہتی ہیں کہ میں ایک گندی لڑکی ہوں۔ تبھی تو میری شادی ہو گئی ہے۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر گندے گندے منہ بناتی ہیں، مجھ سے عجیب عجیب سوال کرتی ہیں، مجھ سے پوچھتی ہیں کہ میرا بیبی کہاں ہے۔ وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ ماریا نے خوب دل کی بھڑاس نکالی اور پھر یوں ہی سو گئی۔ اگلے دن جانے کیا ہوا، جانے علی نے کیا کیا کہ وہ سب لڑکیاں اس سے معافی مانگنے آئی تھیں۔ پرنسپل نے شاید ان کی سب کی سرزنش کی تھی۔ ماریا خوش تھی، لیکن علی نے اس پر اکتفا نہیں کیا، اس کا اسکول بدلوا دیا۔ ماریا کی بہتری کے لیے وہ ہر مؤثر قدم اٹھا سکتا تھا۔ بس ایک چیز تھی جس سے علی کو ماریا سے بھی زیادہ محبت تھی، ارحم اس کی جان تھا۔ اس نے بچپن میں جب چلنا شروع کیا تھا تو ایک دفعہ سیڑھیوں سے گر گیا تھا، اچھی خاصی چوٹ آئی تھی، اور اگلے 2 مہینے وہ بستر پر ہی پڑا رہا۔ ماریا کو یاد تھا ان 2 مہینوں میں علی نے اسے یکسر بھلا دیا۔ ہسپتال بھی جلدی واپس آ جاتا، اس کی ضروریات ہوتی یا نہیں، وہ بس ارحم کے سرہانے بیٹھا رہتا، اسے 100 طرح کی باتیں کرتا۔ وہ سو رہا ہے تو اس کو بلا وجہ ہی تھپتھپاتے رہتا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ بچہ بولتا تو سب سے پہلے بابا نہ کہتا۔ ماریا کو اس نے کبھی مما کہنے کی غلطی نہیں کی۔ علی بابا تھے اور ماریا ماریا تھی، لیکن بچہ تھا، ماں کو یاد کرتا تھا۔ علی نے جب پہلی بار بہت نرمی سے اسے ماں کا تذکرہ کرنے پر حقیقت سے آگاہ کیا تو وہ بلک بلک کر رویا تھا، علی سے ناراض ہو گیا تھا، ماریا کو منہ چرا کر اپنے کمرے میں چھپ گیا تھا۔ اس نے 2 دن تک علی سے بات نہیں کی، اور یہ 2 دن علی پر بھاری تھے۔ ماریا کو بھی اس سے غیر معمولی سی انسیت محسوس ہوتی تھی۔ وہ ارحم علی پر جان چھڑکتا تھا تو ارحم ماریا کو دوست کہتا تھا۔ ان کی زندگی مکمل تھی، رکھنا آنے کی دیر تھی۔ جاری ہے۔